बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ईरान के हवाले से, दुनिया भर की इस वक्त सारी नज़रें जो है वो ईरान पे लगी हुई हैं और सब इस वक्त जानना चाहते हैं कि ईरान आखिर जो है वो इसका और इसराइल का, ईरान का और अमेरिका का जो है ये जंग जो है इसका मामला क्या होगा, इसका इख्तिताम किधर ये जो है वो जाके रुकेगा, या ये सिलसिला रुकेगा या चलता रहेगा। आज इसी हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों के गोशगुजार एक ऐसा टॉपिक करूं कि जिसके तारीख की जो पेशन गोइयों की हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं, उसके तनाजुर में यहाँ पर ईरान के हवाले से और अमेरिका, इसराइल और जो उसके इन लोगों के अलाइज हैं, इन लोगों के लिए क्या पेशन गोइयाँ हुई हुई हैं। नेमतुल्लाह शाह वली या शाह नेमतुल्लाह वली की पेशन गोइयाँ, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप ख़ास तौर पे जेन ज़ी को बताएं कि आगे क्या होने वाला है और वो खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च करें। जनाब, आज का जो टॉपिक है इसमें मैं क्या चीज़ वो करूँगा। चश्मा मैं इसलिए उतार रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चश्मा उतारें क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये तो होगा भाई। अच्छा, ईरान का किरदार है, मगरबी गठजोड़ है, जैसे टकराव जो है वो बैतुल मक़दस की आज़ादी, पाकिस्तान का किरदार, खुरासान का लश्कर और तीसरी आलमी जंग। जी हाँ, सबसे पहले तो ये कि ईरान का किरदार जो है इसके हवाले से नेमतुल्लाह शाह वली ने जो फरमाया था वो ये था, उनके अशार में ईरान यानी फारस, इसको एक मरकज़ी अहमियत दी गई है। उनके मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ईरान एक बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगा, जो कि अभी हम देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठती है ये। अच्छा, अब इसके अलावा और खिते की सियासत में इसका कलीदी किरदार होगा। अभी देखें ईरान की जो, क्योंकि अमेरिका की एक इजारादारी थी ना, उसको ईरान ने कम्प्लीटली चैलेंज कर दिया है और इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया जो है वो ईरान के गिर्द घूम रही है। जो वो चाह रही आहिस्ता आहिस्ता सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के जो इस वक्त मामला चल रहा है, जो ईरान से एक्चुअली जंग हो रही है इसराइल और अमेरिका की, जिसमें अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो कि आज तक कोई जंग जीता तो नहीं, छेड़ी ज़रूर है, कई लाखों करोड़ों लोगों के अब तक जाने ले चुका है। ऐसी सिचुएशन में एक कि वो बार बार अपने दोस्त धमकियाँ वगैरह अपनी बदमाशियों के ज़रिए जो दुनिया को, ख़ासतौर पे मुस्लिम उम्मा को जो है वो अपने क्या कहते हैं पैरों तले रौंदने की उसकी एक ख्वाहिश होती है। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहते हैं तज़दीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। ये कोई पहली बार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसको मजाक में डाल दिया, क्योंकि जो लगता है कि ट्रंप फिर सही कह रहा है। अब मैं यहाँ पर ज़रा सी चीज़ आपको बताऊँ कि उन्होंने आगे ये भी फरमाया है कि एक तरीके ईरान जो वो खत्ते की सियासत में इसका कलीदी किरदार भी होगा। वो एक ऐसी जंग का जिक्र करते हैं जिसमें अहले फारस यानी कि ईरान जो है वो मुत्तहद होकर सामने आएंगे। अब अहले फारस, अगर फारस देखा जाए तो खाली फारस से मुराद ईरान नहीं है, जो पुराना फारस है जिसका नक्शा अगर आप लोग इंटरनेट पे देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा खत्ता है। फारस में आपको जो है काफ़ी सारे ममालिक नज़र आएंगे, क्योंकि जब ये रशिया वगैरह भी इतना मतलब बहुत, अगर आप पीछे चले जाएं, क्योंकि ईरान की तारीख भी तकरीबन 3-4 हज़ार साल पुरानी तारीख है उसकी, या शायद उससे भी पुरानी होगी। तो उसमें अगर आप चले जाएं तो फारस जो है, खलीज फारस, इसका नक्शा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसमें आपका उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये है आपका मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ इलाके, ठीक है, ये और इसी तरीके से रूस के कुछ इलाके वो भी इसमें शामिल हुआ करते थे। और ना सिर्फ ये कि इस तरफ बल्कि उस तरफ भी, यानी कि तुर्की, इस्तांबुल के अलावा जिसके आसपास के एरियाज़ हैं वो भी इसमें शामिल हुआ करते थे। तो फारस के जो जितने भी हैं इस वक्त आप देखें ईरान का साथ दे रहे हैं। और इसमें और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, काले झंडे वाले लश्कर का भी जिक्र करूंगा, वजाहत करूंगा मैं आप लोगों के साथ, तो ज़रा गौर से देखिएगा, सुनिएगा। तो ये कह रहे हैं कि पहले फारस जो है वो मुत्तहद होकर सामने आएंगे और ये जितने भी ताकूती निज़ाम है इसके खिलाफ जो है वो जंग करेंगे। अच्छा, मगरबी ताकत, सेकंड पॉइंट ये कि मगरबी ताकत यानी अमेरिका, यूरोप और
مطلب اسی میں جتنے بھی ممالک آتے ہیں اس میں پورا نیٹو UN وغیرہ آ جاتا ہے اور امریکہ آ جاتا ہے، تو ان لوگوں سے ٹکراؤ۔ ان کے قصائد میں رومیوں اور مغربی اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے بڑے معرکے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ اشارہ دیتے ہیں کہ مغرب کی طاقتور اقوام جنہیں آج کے دور میں امریکہ اور اس کے اتحادی سمجھا جاتا ہے، مشرق وسطیٰ میں مداخلت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کون کون کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں تو جرمنی، ٹھیک ہے، فرانس ہو گیا، برطانیہ ہو گیا اور دیگر ایسے ممالک جو کہ اس وقت بڑی طاقت ہیں، وہ ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے سب جو ایران نے حالت کی ہے تو ان لوگوں کا جو ہے وہ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ یہ کھڑے ہوں گے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے، تو ایران کی فتح یہاں پر نظر آ رہی ہے اس وقت۔ اگر ٹوٹلی دیکھا جائے سینیریو سارا کا سارا، تو اس میں صرف اور صرف کیا کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل یہی دو ممالک بچے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں تم آگے بڑھو ہم پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آگے ذرا سا اور چلتے ہیں تو اس میں بات کرتے ہیں کہ ایک ہولناک جنگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں جدید ہتھیار یعنی آگ برسانے والے ہتھیار، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میزائلز ہیں، لانچرز ہیں، اور کیا کہتے ہیں بیلسٹک میزائلز ہیں، کلسٹر میزائلز ہیں، اور آگ کی بارش یاد ہے، آگ کی بارش، وہ یہی کلسٹر بم جو ہے وہ، اور یہ جو میزائل کے بارش ہو رہی ہے، آگ ہی برس رہی ہے اور کیا برس رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ڈرونز جو خودکش جو ڈرونز ہیں وہ ان کا استعمال، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ آگ برسانے والے آلات کا استعمال ہوگا جو موجودہ میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ اچھا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ذرا سمجھیے گا، یہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی ہے، تو آپ کو یہ سارا چیز نظر آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کون جیت رہا ہے یہ جنگ۔ اسرائیل اور بیت المقدس کی آزادی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے یہود اور ان کے زوال کے حوالے سے بھی اشارے دیے ہیں۔ وہ ایک ایسی جنگ کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا خاص طور پہ مڈل ایسٹ جتنا بھی ہے نا، یہ گلف کنٹریز ہیں، عرب وغیرہ، اس میں آپ کو اچانک سڈن جو ہے نا وہ چینج نظر آئے گا۔ ابھی تو نہیں نظر آ رہا، مقصد چینج کیسے نظر آئے گا؟ جتنے بھی لوگ ہیں یہ عرب عجم جتنے بھی سارے مل کے جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایران کا ساتھ دیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں آج جو ہے وہ ریلیاں نکل رہی ہیں حکومت کے خلاف کہ جنگ بند کرو فوری طور پہ۔ امریکہ میں جو ہے وہ نیو یارک میں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سٹی ہے، وہاں پر تقریباً اب تک کی تعداد کے مطابق 1 سے 1.5 کروڑ جو ہے وہ افراد سڑکوں پر ہیں کہ فوری طور پہ ایران کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے اس کو بند کریں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب کیا جنگ کا نقشہ کیسے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جنگ کا نقشہ اور یہ جو اس کی سیاست ہے نا ساری، یہاں پر اجارہ داری چلنے والی ہے ایران کی، جی ہاں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایران کی اجارہ داری چلے گی اور ایران کہے گا کہ دن نکلا ہے تو عرب کہیں گے کہ ہاں دن ہے، ایران کہے گا کہ رات ہے تو وہ کہیں گے کہ ہاں رات ہے، یہ سب ہونے والا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ روس، چین، پاکستان اور حتیٰ کہ ایک دو ایسے ممالک بھی ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ لوگ خود سمجھ جائیے کہ وہ بھی جو ہے وہ ایران کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اور ابھی ایران کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ بھی کیا ہے انہوں نے، یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ بھی دیا ہے۔ اور نہ وہ کچھ ایک بیوقوف قوم نے تو باقاعدہ اسرائیل کی جنگ کے جیتنے کے لیے جو ہے وہ اسرائیل کے جیتنے کے لیے نمازوں میں دعائیں پڑھی ہیں، اس کی ویڈیو بنا کے یہ جو افغان طالبان ہیں، نام نکل گیا مجھے، انہوں نے تو باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اسرائیل کی جنگ کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، میں کہتا تھا نا کہ یہ آدھے یہود ہیں، بعد آدھے خیر، اب آپ لوگ دیکھ لیجئے آگے۔ اچھا اب کیا ہونے والا ہے؟ وہ ایک ایسی جنگ کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ بہت سے لوگ ان کے اشعار کو اسرائیل کے موجودہ وجود اور اس کے گرد ہونے والی جنگی کارروائیوں سے جوڑتے ہیں، جہاں ایران اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ اسرائیل سے ہوگا۔ اب اس کا جو آپ دیکھیں اس وقت جو شام ہے اس میں جولانی کی حکومت ہے۔ جولانی کون ہے؟
وہی سفیانی لشکر ہے جس کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہونی ہے. یہ وہی ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کے اس نے جو ہے وہاں پر شام میں اپنی حکومت بنائی اور بشار الاسد کے خلاف جو اس نے وہاں پر آ کے بشار الاسد بڑا ظالم ہے اور یہ وہ اس نے اتنے کروڑ لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا تھا, اتنے لوگوں کے قتل گائے ہیں اور یہ اور وہ. اور اس کے برعکس اب آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, بشار الاسد کی دوبارہ سے حکومت آنے والی ہے اور یہ جولانی کا خاتمہ ہوگا. بشار الاسد ماسکو سے واپس جو ہے وہ ایران کا سفر کرتے ہوئے اور وہاں پہنچے گا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ بھی ہونے والا ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. خراسان کا لشکر کا نکلنا, یہ آگے وہ مرحلہ جہاں پر میں آپ لوگوں کو لانا چاہ رہا تھا. کالے جھنڈوں والا جو لشکر ہے نا, ان کی پیشن گوئی میں خراسان جس میں موجودہ افغانستان, وسطی ایشیا اور ایران کا کچھ حصہ شامل ہے, یہاں سے ایک طاقتور لشکر نکلے گا جس کا ذکر لشکر نکلنے کا ذکر ہے جو فتوحات حاصل کرتا ہوا آگے بڑھے گا. اب یہ کون سا لشکر ہے؟ لوگ کہتے ہیں افغانستان سے لشکر نکلے گا. میں مان ہی نہیں سکتا کہ جو قوم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھٹکی ہوئی ہو, مسلسل عالم اسلام کا جینا حرام کر کے رکھ دیا اس نے اور کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہی ہو, تو وہ قوم سے کالے جھنڈوں والا لشکر نہیں نکلے گا. یہ بات آپ یاد رکھیں. میں بتاتا ہوں یہ کالا لشکر کون ہے. آپ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. کیا آپ لوگوں نے رمضان کاردیو کا نام سنا ہے؟ رمضان کاردیو کون ہے؟ یہ چیچنیا کا وہ کمانڈر ہے کہ جس سے مشورہ کیے بغیر جو ہے ولادیمیر پوٹن چلتا نہیں ہے. جہاں کہیں جنگ پھنس جاتی ہے تو رمضان کاردیو جو ہے وہ اپنے فوجی سمیت جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. ان کے لباس بھی کالے ہیں, ان کے جھنڈے بھی کالے ہیں. یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, کہیں پہ ہوتا ہے کہ کچھ عربی لوگ کہتے ہیں یا کچھ فارسی لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں جو ہے وہ ایک رنگ کا جو نام لیا ہے وہ ہوتا ہے گہرا ہرا, جو بالکل بلیک شیڈ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سیاہ مائل ہرا جو کلر ہوتا ہے وہ بالکل ڈارک, وہ جھنڈا. اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہوگا. اللہ کرے پاکستان کا ہو, لیکن پاکستان میں کون نکلے گا؟ میں تو سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہوں. یہاں سے ہمارے یہاں کون ہے؟ مجھے نہیں لگتا پاکستان سے کوئی نکلے گا. ٹھیک ہے, اب رہی بات کہ افغانستان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ ان کے جو لوگوں کے سر, بے گناہوں کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, جو دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں نہیں چھوڑتے, بچوں کا وہاں پر کیا حال ہوا ہوا ہے سب دنیا جانتی ہے کہ اسلام کا نام شکل پوری بگاڑ دی ہے. قرآن جن کو نہیں پتا کہ کیا کہتا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ نماز وہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا آپ کو پاکیزگی اور طہارت کے جو رکھنے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں کس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو وہ قوم کہاں سے جو ہے وہ لشکر بنائے گی؟ امام مہدی کا لشکر نہیں ہوگا, بلکہ یہ وہ ہوں گے جو امام مہدی کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, کیونکہ کالے جھنڈے جو ہے نا اس کا جو لشکر نکلے گا, خراسان کا لشکر, اس کے خلاف یہ کھڑے ہوں گے. آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ کبھی بھی امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہو یا آل رسول کا ذکر ہو تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. تو اس لیے بھول جائیے کہ افغانستان سے کوئی لشکر نکلے گا یا پاکستان سے نکلے گا. ٹھیک ہے, اللہ کرے پاکستان سے نکلے, لیکن میں جہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ پورے اس خطے کو میں اچھے طریقے سے نوٹس کر رہا ہوں, تو چیچنیا ہرزگوینا جو ہے وہ بوسنیا ہرزگوینا اور چیچنیا ملا دیا میں نے. چیچنیا جو ہے اس کا جو کمانڈر ہے رمضان کاردیو, اس وقت وہ کیونکہ وہ پورے جو لشکر ہے وہاں پر جس طریقے کی یہ کمانڈرشپ چل رہی ہے, جس طریقے سے وہاں پر دین اسلام کے لیے انہوں نے رشیا میں بھی بہت کام کیا, یوکرین میں بھی جو وہ رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں, اور دیگر یہ کہ خاموشی سے اپنی وہ جو کاروائیاں ہیں اس کو تیز کر رہے ہیں. ان کی فوج جو ہے وہ اچانک سے آپ کو بہت چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب اس میں کچھ ایرانی بھی چائنا کے لوگ بھی آپ کے لشکر کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر جو ہے خالی مسلمانوں پہ ہی جو ہے نا وہ معید نہیں ہوگا. یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے یا جو کفار کے خلاف کھڑے ہوں گے, اور آپ کو اچانک سے دین اسلام کے جو ہے نا وہ اس کی قبولیت اس کی مقبولیت میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو ملے گا. آخری چند نکات ہیں وہ بھی آپ لوگ برداشت کر لیجیے تو پھر اچھا ہوگا. موجودہ حالات اور پیشن گوئیوں کا ملاپ آج کل جب ایران اور اسرائیل یا امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو ان قصائد کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے جو ہم ابھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تیسری عالمی جنگ شاہ نعمت اللہ ولی نے ایک ایسی عالمی تباہی کا ذکر کیا ہے جس کے بعد دنیا کا نظام بدل جائے گا. آپ کو پتہ ہے کون سا نظام بدل جائے گا؟
اور ہوا کیا ہے میں ابھی آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاتا ہوں. یہ پوائنٹ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں. آپ لوگ خود بھی نوٹ کر رہے ہوں گے, کہیں گے ہاں پیٹرو ڈالر کی جو ہے وہ اس کا زوال شروع ہو گیا ہے, امریکن ڈالر کا زوال شروع ہو گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سڈن نہیں بلکہ ایک بہت برے طریقے سے کریش ہوئی ہے, اور اس میں سونے کے جو پرائس ہیں, چاندی کے پرائس ہیں, اچانک سے اوپر جاتے ہیں, اچانک سے نیچے آ جاتے ہیں. پیٹرول ہے اس کے اندر بہت زیادہ فلکچویشن چل رہی تھی. پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے کہتا تھا کہ وہ میں نے کہا ہے کہ وہ پیس ہماری ایران سے بات ہو گئی ہے, پیٹرول کے ریٹ ڈاؤن, اسٹاک ایکسچینج اوپر, ٹھیک ہے. اور اچانک سے جو ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اور اب بولتا ہے کہ بھائی ہماری جو ہے وہ ایران سے, ابھی اس نے ایک شگوفہ چھوڑا تھا کہ پاکستان کے جو ہے وہ جھنڈوں والے جو ہے وہ آئل ٹینکر جو ہے وہ ایران نے ہمیں بھیجے, جس سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا تھینکس کریں گے. وہ صرف اور صرف شگوفہ تھا, اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کیا کیوں؟ تاکہ جو ہے پیٹرول کے ریٹ چلے جائیں وہ 70-80 کے اوپر دوبارہ سے, اور جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ بھلائی کا کچھ زمانہ شروع ہو جائے. لیکن لوگوں نے کہا بھائی چل بھائی شیئر آیا والا حساب کتاب ہو گیا. اچھا, سفارتی تبدیلیاں, جیسے کہ ابھی آپ نے پاکستان کی ثالثی اور ایران کے سخت موقف کو دیکھا, لوگ اس سے ان پیشن گوئی کے آخری مرحلے کے طور پہ دیکھتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ فل کوشش کر رہا ہے کہ بیچ کا راستہ, کیونکہ ہم نے IMF سے لون بھی لینا ہے اور لیے ہوئے ہیں. ہماری جو ہے وہ امریکہ سے بھی دوستی ہے, ایران کو بھی ہمیں ناراض نہیں کرنا, چین کو, رشیا کو بھی ناراض نہیں کرنا, اور عرب کنٹریز میں بھی جو ہے ہمیں, کیونکہ ہم جو ہے نا صدقے کی مرغی بنے ہیں, ہمیں ہر ایک کو دیکھنا ہے. مندر کا گھنٹہ, بلکہ صدقے کی مرغی نہیں, مندر کا گھنٹہ, کیونکہ ہر طرف سے بجایا جا رہا ہے. اب ہوگا کیا, پاکستان کو اس وقت اپنی پالیسیز بھی دیکھنی ہے کہ دیکھیں اگر جسٹ ان کیس امریکہ کی سپر پاور ہونا جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے امریکہ, ٹھیک ہے, اس کا ڈالر, پیٹرو ڈالر سب کسی کی ویلیو نہیں رہتی, تو ایسی سچویشن میں پاکستان کیا کرے گا؟ 14 ارب ڈالر کا یا 21 ارب ڈالر کا یا 4000 ارب ڈالر کا جو بھی پاکستان کے اوپر قرضہ ہوگا, اس کو پھر ڈالر کے قدر جو ابھی کے ریٹس ہوں گے, جیسے بالفرض ابھی حالیہ چل رہا ہے 270 280, اور کل جو ہے وہ یہ ڈالر آیا تھا آپ کا 40-45 روپے کے اوپر, تو پاکستان فوری طور پہ یہ جو ہے نا وہ ایک بحریہ ٹاؤن بیچ کے جو ہے وہ پورا قرضہ اتار دے گا, ٹھیک ہے. یہ ایسی نوبت آ سکتی ہے, یا پھر جو ہے اٹکا کے رکھے گا, پیسے لیتے جاؤ. جیسے کل میں لائیو کہہ رہا تھا کہ بھائی پاکستان کیا کرے گا کہ قرضے لے کے رکھتا ہے, اس کے بعد بھول جائے بھائی ہم نے تو, بھائی ہمیں بھی تو قربانی یاد دلانی ہے نا. پاکستان نے اتنا IMF سے قرضہ جو بھی لیا تو اس کی شرائط پہ کیا ہوا, ہم نے اپنے فوجی گنوائے, ہم نے اپنے جو سویلینز ہیں وہ گنوائے, ہمارے خود کچھ بم دھماکے ہوئے, دہشت گردی ہوئی, بجلی کے بل, گیس کے بل اور پیٹرول کے, اور اللہ بلا ہر چیز, ہم نے اتنی مہنگائی جھیلی ہے ہر چیز کے اندر کہ ہم کہہ سکتے کہ بھائی تو نے اگر احسان فراموشی کی ہے نا, تو پھر ہم بھی جو ہے وہ احسان جو ہے وہ یاد دلا سکتے ہیں تمہیں کہ تمہارے ساتھ ہم لوگوں نے کتنی بھلائی کی ہے. جو تمہاری جنگ تھی اس میں ہم لوگ کودے, جو تمہارے مسائل تھے اس میں ہم لوگ گندے بنے, تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ہو گیا حساب کتاب برابر, چل بیٹا نکل یہاں سے, اب کیونکہ اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. تو اس پہ چین جو کہے گا یار خدا ہے زبردست کر دیا, ایران آ جائے گا, روس آ جائے گا. پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سے دستبرداری جو ہے وہ ہو سکتا ہے ود ان فیو ایئرس, یعنی کہ چند سالوں, یعنی 10 سال, 2026 چل رہا ہے, 2036 تک جو ہو سکتا ہے پاکستان یونائٹڈ نیشن کا حصہ نہ رہے, بلکہ کسی برکس یا ایران کی بنائی ہوئی کسی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہے نا وہ ایک مطلب ساتھی بنتا ہوا, ایک رکن بنتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر مجھے, ٹھیک ہے. شاہ نعمت اللہ والی کی بات نہیں کر رہا. اب یہ جو پاکستان اس وقت سفارتی معاملہ کر رہا ہے, آج میٹنگ ہے انشاءاللہ, اور دیکھیں ابھی بلکہ چل رہی ہوگی, پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہوا ہوگا. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ پاکستان کو ایسا حل اس کا تلاش کر دے جس میں عرب کنٹریز جو ہیں وہ ان کو غیرت ہے تھوڑی, امریکہ کو بولیں کہ بھائی آپ جاؤ یہاں سے, ٹھیک ہے, آپ یہاں پر گھنٹی بجا کے ہمارے دروازے کی بھاگ رہے ہو, آپ لوگ نکلو, آپ کی جنگ ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ جانو, اسرائیل جانے, پاکستان جائے گا وہاں پر اور اپنی فوج, اپنی بیسز بنائے. ایران نے آفر کیا ہے, ایران اور پاکستان مل کے جو ہے عرب کی, خانہ کعبہ کی, مسجد نبوی کی حفاظت کریں گے, تو پھر یہ ایک بہت بڑے ایک اچھی چیز ہو جائے گی. یہی جو ہے وہ ایران چاہتا ہے, یہی پاکستان بھی چاہتا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اور اس میں روس اور چین جو ہے وہ دونوں کے دونوں کی رضامندی بھی
شامل ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا, روس کو اور چین کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کہاں پر کیا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے بس دنیا میں اکانومک وار جو ہے وہ چلے بدے سے, ٹھیک ہے, مقابلہ چلے, وار نہیں مقابلہ چلے. چین کی یہ سوچ ہے. لیکن امریکہ کی, اسرائیل کی یہ سوچ ہے کہ نہیں بس مال لے رہا نہیں لے رہا دم, ٹھیک ہے, بتے کی پرچی وغیرہ. اب ان دی اینڈ شاہ نعمت اللہ ولی کے قصائد استعاروں اور علامتیں ہیں. ان کے جو شعر ہیں ان کی اگر تشریح مختلف ادوار میں بہت مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں. جیسے الف سے جنگ, الف جیتے گا, الف کی رے سے جنگ, رے جیتے گا, اس طریقے سے کر کے. پے کی جو ہے وہ الف سے جنگ یا پے کی ہے سے جنگ جو ہے وہ اس طریقے سے کر کے اگر آپ پڑھیں تو چاہے تو میں اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی بنا سکتا ہوں. امید کرتا ہوں لوگوں کو ویلاگ سمجھ میں آیا ہوگا, کیونکہ یہ اس وقت موجودہ حالات کے حساب سے بالکل ایک پرفیکٹ میں نے سوچا کہ آئیڈیا تھا کہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دوں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میں پھر اگر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا نا تو پھر میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آف دا ٹاپک, سوری آپ کو چشمے سے بڑا تنگ کیا ہوا ہے بھائی میرے, نہیں برداشت کریں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, ایران پائندہ باد.